बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह दरख्शां के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर अली आबिदी। नाज़रीन, 1447 हिजरी ख़त्मी मरतबत शाह लौलाक वजह तख्लीक़ कायनात फ़ख्र मौजूदात मोहसिन इंसानियत ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत बासादत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में इसका ज़ोर व शोर है, डंका बज रहा है कि ख़त्म मरतबत को इस दुनिया में आए हुए, इस दुनिया को जगमगाए हुए, इस दुनिया को अपनी तालीमात से मुनव्वर करते हुए 1500 साल हो गए। आप ज़ाहिरी दुनिया में तशरीफ़ लाए। सच टीवी पूरा महीना ये नशरियात आपकी खिदमत में पेश कर रहा है और सुबह दरख्शां में तो हम रोज़ हाज़िर होते हैं एक नए मौजू के साथ। आज का मौजू उर्दू का एक बहुत तवाना मौजू, जिस पर बहुत बात की गई लेकिन हमेशा तशनगी रह जाती है। इसमें इकबाल का नातिया कलाम, इकबाल जो रूह असर है, इकबाल जो रूह अदब है, और इकबाल ख़त्म मरतबत का बहुत बड़ा आशिक़ भी है। पाकिस्तान का तो तसव्वुर ही इकबाल ने दिया और हम यकीनन समझते हैं कि ये इश्क़ रसूल का समर है जो आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। इकबाल का नातिया कलाम, इस पर गुफ्तगू के लिए प्रोफेसर जलील आली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उर्दू अदब के ख़ुद एक बहुत बड़े नक्काद हैं, शायर हैं, और नातिया रिवायत जो पाकिस्तान बनने के बाद मज़बूत हुई, आप ख़ुद उसका एक बहुत अहम सतून है। इंशाअल्लाह इकबाल पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोफेसर मोहम्मद इदरीस आज़ाद साहब जो ख़ुद शायर भी हैं, नक्काद भी हैं, और इस वक्त पाकिस्तान में नौजवान नस्ल के महबूब दानिश्वरों में से एक हैं। दोनों शख्सियात को खुशामदीद कहता हूँ। बाज़ प्रोग्राम ऐसे होते हैं कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि मैं कुछ शख्सियात से हम कलाम हूँ, और मुझे मालूम होता है कि मैं बस इनिशिएट करूँगा, गुफ्तगू शुरू करूँगा, बाकी सामईन की तरह मैं ख़ुद भी एक सामे हूँगा, क्योंकि आपकी ज़हनी सतह अप्रोच बहुत बुलंद है। ये बड़ी अजीब बात है कि ये कहा जाता है कि इकबाल ने एक दो के अलावा वो जो मुरव्वजा रिवायती नात है वो नहीं कही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िक्र इकबाल का होता है जब नात के बारे में बात हो। ये ख़ुद इकबाल के फ़न का मेरा ख्याल है एक मौजज़ा है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मैं समझता हूँ कि जैसे अल्लाह ताला कहता है ना कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो इकबाल जैसी अज़ीम शख्सियात का किसी कौम पर में वारिद होना और आना, ये अल्लाह मियाँ की उन नेमतों का तसलसल है। कोई शक। आप देखिए कि जिस वक्त अल्लामा इकबाल की ये शेरी वारदात जो है ये तुलू करती है, तुलू होती है, उस वक्त मंजरनामा क्या है। उस वक्त हाली को मुकदमा शेर व शायरी इसलिए लिखनी पड़ी कि गज़ल का जो उमूमी रुझान था वो बिल्कुल पामाल किस्म के मज़ामीन थे, बिल्कुल, और एक सैडनेस थी, एक यासियत थी, और उस ज़माने में यानी एक तरह से रो रही थी गज़ल, जी, और ज़वाल की एक तर्जमान बनी हुई थी। जंग आज़ादी के एक बहुत बड़े जो सदमा था उससे उसका भी असर जब था। इतनी तारीकी हो तो उस ज़माने में एक आदमी आता है, वो कहता है सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो लोगों को ये कह रहा है। तो हैरत अंगेज़ बात है कि उस वक्त ज़ाहरी सतह पर तबसरा करने वाला बंदा ये कह सकता है कि ये कोई नॉर्मल बंदा तो है ही नहीं, हालात क्या हैं और ये क्या कह रहा है। तो अब बहुत बड़ा हिस्सा इकबाल का नज़मों का हिस्सा है। आप देखिए उससे पहले नज़म की रवायत क्या थी कि वही अल्ताफ़ सैन हाली जो गज़ल में ये कह रहे थे कि भी गज़ल को मसाइल के साथ मरबूत करें, माशरती मसाइल के साथ मरबूत करें, वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलके अंजुमन पंजाब की बुनियाद रख रहे थे, और उसमें जो नज़में लिखवाई जाती थी वो होती थी मौज़ूआती
برسات کی بہاریں، چاندنی رات، اس پر اب نظم کا آغاز صنف کا اس سطح پر ہو رہا ہے، تو کیا پتا تھا کہ بہت جلد اسی نظم کے دائرے میں مسجد کرتبہ آنی ہے، ساکی نامہ آنی ہے، خضر راہ آنی ہے، طلوع اسلام آنی ہے، شکوہ جواب شکوہ آنی ہے، ابلیس کی مدد سے شورا آنی ہے۔ اب دیکھیے سفر کہاں سے کہاں۔ تو یہ ایک معجزاتی ہماری اردو کی تخلیقی روایت میں اقبال کا جو ظہور ہے ایک معجزاتی ایک سمجھ لیں کہ مظہر ہے۔ اب جو بات آپ نے فرمائی، اچھا فارسی کی وجہ سے وہ گلوبل بھی ہوا مسلمانوں کی، یعنی اقبال نے پھر بر صغیر پاک و ہند کو تو جھنجھوڑ کے رکھ دیا نا، لیکن سینٹرل ایشیا، ایران، جی یہ تو ایک الگ سے موضوع ہے کہ کیا دنیا میں کوئی دوسرا شاعر ایسا ہے جس کا اتنا بڑا امپیکٹ انسانی تاریخ پر آیا ہو، انسانی معاشروں پر آیا ہو۔ 1938 میں وفات ہوئی اور 1979 میں 79 میں انقلاب ایران آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے کلام، یعنی یہ تقریباً کتنے 40 سال کے بعد۔ تو وہ پھر موضوع صرف ہم آ چکے اقبال اور نعت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو اقبال کا اصل میں سارا مسئلہ جو تھا وہ تھا مسلم امت کا زوال، اس کے اسباب تلاش کرتے رہے۔ جب انہوں نے ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا لکھی، اس وقت وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی تھے جو بدر میں، جو حنین میں، جو احد میں جو جہاد کر رہے ہیں، اور یہ جو تصوف ہے یہ ہمیں سکھا رہا ہے ترک دنیا۔ تو اس پر علامہ اقبال کو یہ محسوس ہوا کہ ملت اسلامیہ جو ہے اس کا تانا بانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کے گرد گھومتا ہے۔ صرف توحید کوئی عمرانی معاہدہ پیدا نہیں کرتی۔ واہ واہ، بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا، عمرانی معاہدہ پیغمبر سے ہوتا ہے۔ خدا بھی حضرت عائشہ جب یہ کہا کرتی تھیں کہ اے محمد کے خدا، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ توحید بھی کنسیپچولائز ہوتی ہے پیغمبر کے ذریعے۔ جو پیغمبر جس طریقے سے خدا کو پرسیو کرتا ہے اس کی امت میں وہ تصور ڈومینیٹ کرتا ہے، اسی سے عمرانیات بنتی ہے، اسی سے اس کے سارے اثرات اس کے آتے ہیں۔ تو اس بنیادی نقطے کو کہ ہمارا لنگر جو ہے ملت اسلامیہ کا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اقبال کا پورا کلام جو ہے وہ نعت ہے، اس لیے کہ کبھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ جو ہے اپنے پرسنل عشق و مستی کے حوالے سے لاتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کبھی وہ علمی حوالے سے لاتا ہے کہ جو وزڈم جو بصیرت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے دنیا کی کسی اور جگہ سے نہیں مل سکتی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افغان، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اور کہیں وہ یہ بتاتا ہے کہ جو ہماری اجتماعیت ہے اس کی شیرازہ بندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور کوئی بائنڈنگ فورس نہیں ہے۔ تو وہ جو جھگڑا جب پیدا ہوا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی قومیت جو ہے اس کی بنیادیں کیا ہیں، تو وہ جو کانگریسی علماء کہتے تھے کہ ہندو اور مسلم سارے ایک قوم ہیں، تو اس سے وہ جو سید مجدد الف ثانی کا نقطہ نظر تھا کہ مسلمان اپنا الگ تشخص دین الہی میں گم نہیں کر سکتے اکبر اعظم کے، تو وہی اقبال نے یاد دلایا، اور اقبال نے کہا بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بھولا۔ تو اس لیے اقبال کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حکمت کا حوالہ آتا ہے تو وہ، اگر جہاد کا حوالہ آتا ہے رسول اللہ، اگر علم اس کا آتا ہے دانش کا حوالہ تو رسول اللہ، اگر قیادت کا حوالہ ہوتا ہے تو رسول اللہ، یعنی جتنے بھی زندگی کے حوالے بنتے ہیں اس میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ واہ بے شک۔ جناب پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب نے بہت خوبصورت جملہ کہا پروفیسر جلیل علی صاحب نے کہ اقبال کا پورا کلام بھی نعت ہے، اور یہ بہت سارے نقادوں نے یہ بات ریپیٹ کی، یعنی جو اقبال کے کلام کی روح ہے وہ محبت رسول اللہ ہے،
اور اس کو پھر امت مسلمہ سے جوڑتے ہیں اور فکری بیداری اپنے کلام کے ذریعے پیدا کرتے ہیں. یعنی نعت جہاں ان کے لیے ایک مدحت کا ذریعہ ہے، رسول اللہ سے عقیدت اور وارفتگی اور والہانہ پن کو بیان کرنے کا ذریعہ ہے، وہیں امت کو رسول اللہ سے جوڑنے کا ذریعہ بھی ہے. میں اس بیداری کے بجائے یہ زیادہ بہتر میرے نزدیک جملہ ہے کہ امت کو رسول اللہ سے جوڑ رہے ہیں. اور اگر نعت یہ کام کر دے تو کیا کمال، وہ تو اوج کی نعت ہوگی. جی بالکل، میں بھی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور استاد محترم جناب جلیل علی صاحب کی بات کو بھی اسی انداز میں ہی آگے بڑھانا چاہوں گا کہ سچویشن یہ تھی پاکستان بننے سے، بلکہ اقبال کے کلام سے پہلے تک، کہ مایوسی کا عالم تھا. سمپل سی بات ہے کہ محمد طفیل منگلوری علیگ نامی ایک صاحب تھے جو کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فاضل تھے اور بہت قریبی تھے سر سید احمد خان کے بیٹے آفتاب کے قریبی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بڑی ہی کمال کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلمانوں کا روشن مستقبل. واہ. اب اس کے دیباچے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیوں لکھی ہے. وہ بہت ہی بڑا کمال تھیسس ایکیڈیمک ہے، اس میں ہر لائن کے ساتھ حوالے دیے ہوئے. انگریزوں نے جو خط لکھے برطانیہ ادھر ادھر، ان کو نکال کے انہوں نے اس کے دیباچے میں لکھا ہے کہ قوم بالکل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلی گئی تھی. تو مجھے بھی اور بہت سے لوگوں کو بھی یہ خیال آیا کہ ایسا تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے جس کی وجہ سے ہم امید کو واپس بحال کر سکتے ہیں. اب میں ماحول بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تھا کہ بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں بھی لکھی جا رہی تھیں. تو میں بات آگے بڑھا رہا ہوں کہ اقبال نے نعت کے ذریعے، دیکھیں نا باقی شاعری سر نے بھی یہ بات کی ہے، غزل مثلا وہ میلڈی بن چکی تھی، وہ ایک ایسی الٹا غم کو، الٹا مایوسی کو بڑھاوا دینے والی چیز بن چکی. نعت ہی ایسی تھی جس میں سہارا تھا، امید تھی. رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا پکار کے اقبال نے، جس طرح غالی کا تو ایک شعر ہے اور اقبال کے تو متعدد شعر ہیں، پکار کے جو بلا رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ نظر کرم ادھر بھی ہماری طرف، آپ میری چارہ سازی کر، آپ ہماری چارہ سازی فرمائیں. تو یہ تو ہو گئی امید اور اس والی رجا والی بات. ایک میں آپ کی اجازت سے بہت اہم آپ کے ناظرین کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات نہ کی جائے تو اقبال کے ساتھ اور قوم کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ظلم ہوگا. اقبال نے ایک مضمون لکھا تھا 1917 میں، اور مجھے جہاں موقع ملتا ہے میں یہ بات ضرور دہراتا ہوں کیونکہ میں اس کو بہت ضروری سمجھتا ہوں. اس کا عنوان ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادبی تبصرہ. ہاں بہت اچھا. یہ مضمون کا عنوان ہے. رسالت مآب کا ادبی تبصرہ کے الفاظ سنتے ہی بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اقبال آگے کیا کریں گے. اس مضمون میں اقبال نے رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبصرہ 2 عرب شعراء پر پیش کیا ہے. ایک کا نام ہے انترا جو قبیلہ بنو عیس کا شاعر تھا، دوسرے کا نام ہے امراء القیس جو آپ بھی جانتے ہیں مشہور شاعر. رسول اطہر نے فرمایا پہلے امراء القیس کے بارے میں کہ اشہر الشعراء وقائدہم الی النار، شاعروں میں تو یہ سب سے بہتر ہے، لیکن وقائدہم الی النار، لیکن یہ شاعروں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے بہت. اور انترا کے بارے میں فرمایا رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بخدا یا واللہ کسی عرب کو دیکھنے کا میرے دل میں اتنا اشتیاق نہیں ہے اور اس سے ملنے کا اتنا اشتیاق نہیں ہے جتنا انترا سے ملنے کا. یہ جب جملہ اقبال لکھتے ہیں نا، رسول اطہر کا ترجمہ جب لکھتے ہیں، اگلا آغاز اقبال پیرے کا جو کرتے ہیں اس میں اس بات سے کرتے ہیں اللہ اکبر. وہ ہستی جس کی نظر ہم پہ پڑ جائے، اس آس میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ترستے ہوں، وہ ایک مشرق کے بارے میں، ایک مشرق عرب شاعر کے بارے میں کہے کہ میں اس کو ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوں. تو ایسا کیا تھا اقبال نے لکھا ان کی شاعری میں؟ آپ کا وقت تو نہیں ایک 1.5 منٹ. ایسا کیا تھا اقبال نے لکھا ان کی شاعری میں کہ رسول اطہر اس طرح تڑپ اٹھے؟ تو پھر اقبال نے دونوں کا موازنہ بھی پیش کیا. امراء القیس کے ہاں مایوسی تھی، میں زیادہ ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا آپ کے ٹائم کے، اگر ہم وقفہ بھی لیں گے تو اس کے بعد جاری رکھیں. اچھا آپ جاری رکھیں. اقبال کے امراء القیس کے ہاں مایوسی تھی، عرب کی تنہائی، ریگزار اور طوفان اور آندھیاں، یہ اس کی کل رومانٹک کائنات تھی.
اور وہ اس میں یہی اقبال کے الفاظ تھے کہ اس کی کل رومانٹک کائنات، اور وہ اس سے اپنے لوگوں کو مزید کار مذلت میں گراتا چلا جا رہا تھا۔ انترا اس کے برعکس، اچھا، انترا اس کے برعکس ایسی شاعری کرتا تھا۔ اب انترا کا شعر جو مجھے عربی میں تو نہیں آتا، لیکن ترجمہ جو مجھے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں رزق حلال کماتا ہوں نا تو میری زندگی میں ایک ایسی نئی توانائی داخل ہو جاتی ہے کہ میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ واہ، اس کا مطلب ہے کہ جب میں رزق حلال کماتا ہوں تو میں بیٹھ جاتا ہوں۔ سو اس طرح کی جو شاعری تھی اس میں، یہ میں مثال میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اقبال نے اپنی پوری نعتیہ کلام میں اس بات کو پرومیننٹ رکھتے ہوئے کہ جو جیسے مثلا میں آپ کو کہوں کہ قاضی صاحب کا کلام ہے یا کس کا، کہ میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دہکاں پسینوں کے ڈھالے ہوئے، یہ شاعری، یہ شاعری۔ سو اقبال نے اس کو جو انسان کو عمل اور پاکیزگی کی طرف راغب، تو اقبال نے اس کو جب ہائی لائٹ کیا اپنے مضمون میں تو اس بات پر بڑی یعنی توجہ مبذول کروائی کہ جو ہاتھ سے محنت کر کے القاسب و حبیب اللہ بن کے اور اپنے اس چھوٹے پیشے یا چھوٹے کاروبار پہ بھی ہمت اور فخر کے ساتھ قائم رہ کے مزدوری کرنا چاہتے، وہی پاکیزہ شاعری ہے۔ ہمیں وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ خوبصورت گفتگو اقبال کا نعتیہ کلام اس پر جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہی۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1500 سالہ جشن ولادت باسعادت پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ سچ ٹی وی میں خاص ذوق و شوق ہے، پورا مہینہ پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں اور صبح درخشاں میں ہم روز حاضر ہو رہے ہیں، ایک نیا موضوع ہوتا ہے، اور آج اقبال کا نعتیہ کلام، اس پر گفتگو۔ ہمارے ساتھ پروفیسر جلیل علی صاحب، پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب۔ وقفے سے قبل آپ اقبال کے الفاظ میں، اقبال کے مضمون کی روشنی میں عرب کے دو شعراء کا موازنہ کر رہے تھے آپ۔ جی، وہ میں اس لیے بار بار میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا شاعر جو ہے اس کی نظر جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ادبی تبصرے پر، کیونکہ یہ تبصرہ جب ختم ہوتا ہے تو اقبال کہتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کے محاسن کہیں بلند تر ہیں ادب کے محاسن سے، اور زندگی کو اگر ادب، اس نے کہا نا کہ شاعر تو وہ سب سے بڑا ہے امراء القیس کے بارے میں، لیکن جہنم میں جا رہا ہے۔ میں مثال میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو نے لیا شاعر تو بہت بڑا ہے کہ نہیں؟ ہر بچے کو دیکھیں آپ کو کتنا مزہ آتا ہے اس کو سنتے ہوئے، لیکن لے کر جو سب کو جہنم میں رہا ہے۔ اور اس کے یعنی یہ ایک مثال ہے، ساحر لدھیانوی شاعر تو بہت بڑا ہے، لیکن وہ جب ڈیگریڈ کرتا ہے انسانیت کو، اس کے جذبے کو، اس کو یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے، یہ فیض ہے۔ اسی طرح کی جون کے شعر بھی ہیں نا کہ یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ ساحر کے اشعار ہیں کہ جانے ان مرمری جسموں کو یہ مریل دہکاں، کیسے ان تیرہ گھرندوں میں جنم لیتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی کسی نے دہقان کو بھی مریل دیکھا ہے؟ پاسبل ہی نہیں ہے دہقان کا مریل ہونا، یعنی ان کی، اور نہ ہی کبھی غربت سے کوئی بدصورت ہو جاتا ہے، تو ان کے اپنا تناظر ہی غلط ہوتا ہے مایوسی کی وجہ سے۔ اس لیے جو اقبال کا، میں بس بات ختم کرتا ہوں، اقبال کا جو اصرار ہے اس مضمون میں، وہ بھی اقبال نے لکھا کیوں ہے اتنی محنت سے مضمون؟ اسی لیے کہ اس کا شاعر، اقبال کا شاعر، میرا شاعر، وہ اس طرف متوجہ ہو کہ مجھے، اب دیکھیں جون ایلیا کا پورا رین پاکستان کو کہاں لے کر گیا، نوجوان کہاں چلے گئے، نوجوانوں کی ذہنی سطح کہاں چلی، اور جو اقبال کا دور تھا تو نوجوان کہاں تھے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ سو اقبال جو معراج انسانیت دیکھتے ہیں نعت کی شاعری میں، اور جو امید اور رجات دیکھتے ہیں نعت کی شاعری میں، اور جو اپنے نوجوانوں کے لیے بقا دیکھتے ہیں نعت کی شاعری میں، وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ نعت کا شعر پاسبل نہیں ہوتا مایوسی کی طرف کوئی کسی طرح سے بھی چلا جائے۔ یعنی آپ 1000 شعر کہیں نعت کے، ایک شعر ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو غم، مایوسی، دکھ کی طرف۔ جی بالکل بالکل صحیح ہے پروفیسر جلیل علی صاحب۔ اقبال کی اردو شاعری، فارسی شاعری، اس میں نظموں کے دوران ایسے اشعار آ جاتے ہیں کہ آدمی ایک دم وہ اس کا ذہن جو ہے وہ جھنجھوڑ دیتا ہے اقبال، اور اس طرح سے ختم مرتبت کے قریب کر دیتا ہے کہ بہت ہی کم ہے کوئی اور شاعر ختم مرتبت کے اتنا قریب بندے کو لے جائے۔ بعض اوقات تو شاعر، دیکھیں وہ جو
بات ہو رہی تھی نا ایک پرسنل اٹیچمنٹ کی، جی جی جسے عشق رسول ہم نے ٹرم کیا ہو، جس کا اصطلاح ہماری ہے عشق رسول، تو وہ بلا وجہ تو نہیں پیدا ہوتا۔ جب ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ بعض از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اب خدا کے بعد جب آپ نے مشاہدہ کر لیا کہ کوئی دنیا کا انسان وہ ان صفات کا حامل ہے ہی نہیں دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، اور جو توازن ہے چیزوں کا، اور پوری جو اپروچ ہے، اور جو قیادت میں یعنی زندگی کے ہر فیلڈ میں جس مثالیت کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بنتی ہے کوئی اور ہے ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ تو وہی پھر مرحلہ ہے نا کہ نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی۔ تو اب میں کچھ اشعار اقبال کے جو اس کے والہانہ پن کا اظہار کرتے ہیں وہ پھر بعض میں اجتماعی حوالوں سے بتاتا ہوں۔ مثلا بڑا مشہور علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے فارسی کا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں، کہ تو ہر دو عالم سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، اور روز محشر اگر میرا حساب ضروری ہو جائے، اول تو اسے معاف رکھیں، لیکن اگر ضروری ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لیں۔ یہ جو چار مصرے ہیں شاعری کی بھی اب یہ معراج ہے کہ یہ شاعری کی معراج جو مصرے ہیں جو کسی بھی شاعر کو کتنے زیادہ عزیز ہو سکتے ہیں۔ جب اب یہ بھی اقبال کا ٹیسٹ تھا شاید عشق رسول کا، کہ ایک صاحب نے اقبال سے یہ درخواست کر دی کہ یہ قطعہ مجھے دے دے۔ اچھا، اقبال نے ذرا تعامل نہیں کیا اور کہا کہ یہ آج سے آپ کا، اور اس کے بعد اپنے کسی مجموعے میں سے شامل نہیں کیا۔ اچھا، لیکن یہ تو اب یہ دیکھیں عملی طور پر، یہ صرف شعر میں نہیں، عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا، اس نے کہا آپ کا۔ کوئی شاعر اپنا درمیانہ شعر بالکل دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اقبال نے اسی موضوع کا ایک اور کہا، لیکن وہ اس لیول کا نہیں جا سکا۔ تو اب لیکن یہ معروف تو اقبال ہی کے حوالے سے۔ اچھا، ابھی آپ دیکھیں کہ وہ بہت بڑی جو اقبال کے نعتیہ اشعار ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو، اس میں پھر ایک ذاتی حوالے سے شعر آتا ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام۔ یہ کیا مصرع ہے بھائی، کیا مصرع ہے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ روح عبادت اس میں سمو دی ہے اقبال نے۔ تو اب جناب یہ اب دیکھیے کہ اجتماعی حوالوں سے اقبال کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ وہ جواب شکوہ کا تو آخری بند سارے کا سارا جو ہے نا، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ واہ واہ۔ اب دیکھیں کیسے کیسے بہانوں سے نعت پیدا ہوتی ہے، کہ وہ طرابلس کے شہیدوں کے حوالے سے کیا نظم ہے، حضور رسالت مواب میں جو نظم ہے، ہم ایک دفعہ گئے اپنا ترکی میں، تو وہاں کے سب سے بڑے جو رائٹرز اور جرنلسٹ کی آرگنائزیشن تھی نا، ان کے عہدے داروں سے ہم ملے، تو ان کا جو صدر تھا اس نے اسی نظم کو ترکی زبان میں پڑھا ہمارے سامنے، اور جب وہ پڑھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے، اور سارے لوگ۔ یہ شاید ابو الخیر کشفی کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ جب انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں یہ غالباً پڑھی تھی نظم، یا جہاں بھی پڑھی انہوں نے، تو وہ سما جو تھا اس وقت اس نظم کو سن کے کہ آہوزاری تھی، جی اور عجیب کیفیت محفل کی ہو گئی تھی۔ اب دیکھیں وہ کوئی لفظ یعنی ایسے ہیں جیسے اترے ہوئے آسمان سے لفظ ہیں نا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو۔ ڈرامہ اقبال کی پوئٹری میں بہت ہے، یعنی اس طریقے سے وہ سٹوری ڈرامہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے۔ بالکل، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ واہ واہ، میں کچھ چھوڑ رہا ہوں شعر۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، واہ، کلی کلی ہے تیری گرمی نواس گداز، واہ، نکل کے باغ جہاں سے برنگے بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ یہ واہ واہ۔
تو وہ آگے سے کہتا ہے اقبال کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آب گینا لایا ہوں، جو شے ہے اس میں وہ جنت میں بھی نہیں ملتی، واہ واہ واہ، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو۔ اب یہ آپ موجودہ دور کے فلسطین کے تناظر میں آپ جوڑے دیکھیں کہ جو لہو بالکل بہہ رہا ہے، اور اچھا پھر اقبال کا ایک اور طریقہ ہے جی کہ وہ عاشقان رسول جو ہیں ہستیاں، ان کو بھی نعت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم نے کسی منقبتی شعر کو نعت کا شعر کیسے بنانا ہے، کیونکہ منقبت کا شعر اس وقت تک نعت کا شعر نہیں بنے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض رسانی کا حوالہ نہیں آئے گا۔ ظاہری بات، اب دیکھیے کیونکہ نعت تو صرف رسول پاک سے جی مخصوص ہے نا۔ تو حضرت بلال کے حوالے سے اذاں ازل سے تیرے عشق کا بہانہ بنی، واہ 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 نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، واہ واہ، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ، دوسرے مصرے میں اس کے نظارے کا کہہ کے نعت کا شعر بنا دیا۔ واہ، اس طرح ابو بکر صدیق کے بعد یہ بڑے یہ باریک فرق ہوتے ہیں جی 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 جو عبادت کو کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ عبادت خالص خدا کی ہے، لیکن کس باریکی سے اقبال اسے عشق رسول سے پروانے کو جوڑ رہے ہیں۔ چراغ ہے بلبل کو پھول بس، واہ، صدیق کے لیے خدا کا واہ رسول۔ واہ سبحان اللہ۔ تو آپ کس طریقے سے دیکھیں کہ وہ کرتا ہے۔ اچھا سر، اس نعت کے بغیر اقبال کا جو عشق رسول ہے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید آپ کو عربی ادب میں بھی، فارسی ادب میں بھی اور دنیا کے کسی ادب میں بھی اس درجے کے نعتیہ کے اشعار نہیں ملے۔ ضرور ضرور، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، واہ، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں کیا حباب۔ واہ 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 واہ، جو بھی بڑے شاعر ہیں نا سر، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں بالکل۔ یہ مطلب یہ تو نعت لوح جو ہے بھی یہ، تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، واہ، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ وہ جو کہتے ہیں نا گرینجر، جی جی، عظمت کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جلال اور جمال دونوں ہوتے ہیں۔ جلال اس کا روب ہوتا ہے اور جمال اس کا آپ پر ایک رکت طاری کرتا ہے، گداز پیدا کرتا ہے۔ یہ دونوں باتیں اس ساری نعت کے اشعار میں موجود ہیں۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، واہ، ہاں، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ واہ 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 واہ، واہ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اوہ، ساری شاعریاں قربان دی، قربان جی سب اس کو۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ واہ، اب پھر دیکھیں کچھ شخصیات کا ذکر ہے مگر نعت کیسے بنائی ہے اس کو۔ شوکت سنجر و سلیم، واہ تیرے جلال کی نمود۔ واہ، اب نعت سے منسلک جی جی جی، واہ واہ واہ، فقر جنید و با یزید، تیرا جمال بے نقاب۔ سبحان اللہ، واہ کیا واہ عجب کیا عجب۔ واہ، یعنی دونوں چیزیں بڑی کور شخصیتیں، کرتے صحابہ کرام، خلفائے کرام تو بہت بڑی باتیں ہیں نا۔ اس نے عام ملت اسلامیہ میں جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی اس سے جمال و جلال ان کو دونوں کیسے نعت کے ساتھ جوڑا۔ واہ، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، کیا بات، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی میں حجاب۔ کہتا ہوں کہ اب اپنا ذکر کر رہے ہیں لیکن یہ پوری قوم کی طرف سے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، واہ، عشق عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، تیرا و تار۔ اب وہ جو رجوع کرتے ہیں نا، اور اب دیکھیں ایک بات، بڑا نازک نکتہ ہے۔ اقبال نے ایز اے پوٹینشیل اپنی مشکلات اور نازک ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کو ایک روایت بنا دیا۔ کیا بات ہے۔ اب بہت باریک نکتہ ہے کہ مانگتے تو ہم خدا سے ہیں نا ہر بات، جی جی، لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل میں یاد کر لیتے ہیں وہ۔ واہ، اب تیرا اتار ہے جہاں ہاں ہاں گردش آفتاب سے، ہاں ہاں، تب زمانہ تازہ کر جلوہ بے حجاب۔ واہ، کہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یاد کرتے ہیں آپ کو تقویت ملتی ہے، واہ، اس لیے وہ کہہ رہا ہے، ان کو حوالہ دے رہا ہے ان کا۔ واہ، تو اور پھر باتیں کرتے ہیں۔ جی
پروفیسر ادریس آزاد صاحب، اقبال پہ بات ہو رہی ہو اور ان کے کلام کی خوبصورتی پر، اور پھر جب وہ رسول اللہ کے حوالے سے، تو واقعاً روٹیٹ کرنا ایک شخصیت سے دوسری شخصیت بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اقبال کے کلام میں جو حریت فکر موجود ہے، یعنی اقبال تو حریت فکر کا علم بردار ہے، اس کو پھر رسول اللہ کی تعلیمات سے جو اقبال نے جوڑا ہے کہ حریت فکر بھی قائم رہی ہے اور وہ روایت سے بھی جوڑا رہا، یہ بھی اقبال کے کمالوں میں سے ایک کمال ہے۔ جی حضور، میں تو علامہ صاحب کو ان نعت کے چند شعراء میں شمار کرتا ہوں جن میں سعدی آتے ہیں، جن میں جامی آتے ہیں، بے شک، جن میں مثلاً یا صاحب الجمال و یا سید البشر شاہ عبد العزیز کا یہ کلام ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا، یہ سعدی کا کلام ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمادار اند تو تنہا داری، یہ جامی کا کلام ہے۔ ان معیارات پر اقبال کے، ابھی سر نے جو اقبال کی غزلی یا نعت پڑھی ہے، اس کا ایک ایک شعر، بلکہ بعض تو ان سے اوپر کے معیارات پر ہیں۔ اسی طرح جو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم، یہ تو کمال کا شعر ہے۔ اس کے علاوہ جو اقبال نے کیا ہے نعت کے ساتھ وہ یہ ہے کہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پر تو سب نعت خوانوں نے اشعار کہے ہیں، لیکن اقبال نے اس کو انسان کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے نا کمالات رسالت کو، جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ اگرچہ پیر نصیر الدین سیالوی کا شعر بھی انسان کو جوڑ رہا ہے کمالات کے ساتھ اور بہت خوبصورتی سے جوڑ رہا ہے، لیکن میں پھر اس کے بعد اقبال کا بھی شعر آپ کے سامنے رکھوں گا معراج کے۔ اب پیر نصیر الدین کا شعر ہے کہ تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی رات، واہ، ہے یہ جبریل کی خواہش کے بشر ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، واہ، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ واہ واہ، انسان کو ہمت وہ دلا دی توجہ، اور قرآن کریم کی آیت، اچھا یہ ایک بڑی مشہور بات ہے اقبال کے بارے میں، بچہ جانتا ہے کہ اقبال اکثر شعر قرآن کی آیات کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں، تو اس میں بھی ہم ایک بریک لینی، بریک کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروفیسر جلیل علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر محمد ادریس آزاد صاحب، اور اقبال کے نعتیہ کلام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وقفے سے قبل آپ معراج کے حوالے سے اقبال کے شعر کی بات کر رہے تھے۔ دوسرا اور بھی بہت سے ہیں، لیکن دوسرا جو معراج کے حوالے سے اقبال کا مشہور شعر ہے وہ یہ ہے کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب اندازہ کریں نا کہ انسان کو کتنا زیادہ انوالو کیا جا رہا ہے کہ سیکھو اس سے، تم یہ کر سکتے ہو۔ اور پھر یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا، چلے میں عربی غلط نہ کر بیٹھوں تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اے ایمان والو تم آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتے الا بسلطان، اگر نکل سکتے ہو تو نکل کر کے دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، مگر اس سلطان کو پھر اقبال نشاندہی کر کر کے بتاتے ہیں وہ سلطان کہاں سے برآمد ہوگا آپ کے لیے۔ سو اقبال نے ان موضوعات کو جو تمام نعت کے شعراء پہلے بھی بیان کر رہے تھے اس طرح سے بیان کیا کہ وہ ہیومن بینگ کی عظمت، ہیومن بینگ کے ساتھ ریلیٹ ہوئے، رسول کی عظمت انسان کی عظمت محسوس ہونے لگی ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک اوتار کی ایک بہت بڑی ان اپروچیبل ہستی کی وہ عظمت ہے جیسے بدھا کی عظمت، یوں نہیں ہے، ایک انسان کی عظمت۔ اور قرآن کریم کا تو پہلے سے دعویٰ ہے کہ رسول کریم سے فرمایا کہ ان سے کہو میں ایک انسان ہوں، انا بشر مثلکم۔ سو دس واز اقبال's موٹیو ان میں پوئٹری میں، خاص طور پہ جب اقبال نے، چلے اس پہ بہتر ہے کہ علی صاحب سے اقبال کے انہی موضوعات کے حوالے سے مزید آگے دیکھتے ہیں۔ جی پروفیسر جلیل علی صاحب، آپ اقبال کے اشعار دونوں شخصیات ہمیں سنا بھی رہی ہیں، اور اقبال کے کلام کے محاسن بھی، اور اقبال نے جس طرح ملت کو بیدار کیا۔ جو آج امت مسلمہ کی صورتحال ہے، 20ویں صدی کے شروع میں یا وسط میں تقریباً ایسی ہی تھی، پھر آزادی کی لہریں اٹھیں اور
اسلامی ممالک آزاد ہوئے، لیکن پھر 21ویں صدی کے آغاز میں یا 20ویں صدی کے آخری میں کہہ لینا چاہیے، غلامی کی کچھ اور صورتیں وہ اکانومی کے حوالے سے، فکریات کے حوالے سے آئیں، اور اب تو امت مسلمہ پہ ایک براہ راست یہ لگا رہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کا کلام آج بھی ریلیونٹ ہے اور اس کو کچھ اس طریقے سے پیش کرنا چاہیے کہ اب جیسے طلوع اسلام ہے وہ ستاروں کی تو نقطابی اور دلیل آمد صبح ہے، تو اس طرح کی کچھ ریوائیو کرنا چاہیے تاکہ پھر امت مسلمہ۔ اگر آپ صاحب بات کریں، یہ عام طور پر مخالفین اقبال اکثر اس طرح کی بات کرتے ہیں جی اچھا، میں انہیں کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا جب سے آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے اقبالیات کے بارے میں سرد مہری اختیار کی ہے، تب سے یہ کام ہماری سول انجمنوں نے سنبھال لیا۔ صحیح۔ اور جتنا اقبال پچھلے 15-20 سال سے ڈسکس ہو رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں آرگنائزیشن اقبال جگہ جگہ کام کر رہے ہیں۔ خود اس بات سے اگر آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنا آج ڈسکس ہو رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہو رہا۔ صحیح بات۔ لیکچر جو ہیں وہ ہمارا یہ پروگرام بھی بالکل 50 سال لیکچرز کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اس کے بعد آج کل لیکچرز بھی زیر بحث آ رہے ہیں۔ تو پہلے تو یعنی یہ سوال اٹھانا یہ عجیب سا لگتا ہے کہ آپ گرد و پیش دیکھ نہیں رہے۔ اچھا، پھر یہی نہیں، جیسے آپ نے فرمایا 20ویں صدی کے اینڈ پر ایرانی انقلاب آتا ہے جس کی انسپیریشن اقبال سے لی جاتی ہے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں افغانی 2 عالمی سامراجوں کو نکالتے ہیں اپنے ملک سے، اور اقبال کے اشعار ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ یہ تاجکستان جو آپ کے پاس قریب ہے، ان کا قومی ترانہ ہے خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، اور ترکی میں جو افغانیوں کی غیرت تھی کا ہے احیاء اسلام جو ہو رہا ہے ٹرکی میں، اس کے پیچھے اقبال کا اتنی ساری وائٹل ثبوتوں کے باوجود آپ یہ سوال اٹھانے تو عجیب لگتا ہے کہ جیسے آپ ادبی منظرنامے سے بے خبر ہیں۔ بالکل کسی سیاستدان کی تقریر اقبال کے شعر کے بغیر نہیں چلتی، صحیح بات۔ کسی خطیب کی تقریر اقبال کے شعر کے بغیر، کوئی ڈیبیٹ اقبال کے شعر کے بغیر نہیں چلتی، کوئی لڑکوں میں بیت بازی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو سب سے زیادہ اقبال کے شعر آتے ہیں۔ کوئی تو پھر اب دوسری بات یہ ہے کہ کیا قرآن irrelevant ہو گیا ہے؟ قرآن تو آج بھی انقلاب برپا کر رہا ہے۔ صرف وہی نہیں، قرآنی تھیم سے ایسوسیٹ کرتا ہوا تمام لٹریچر، مولانا روم بیسٹ سیلر بنا ہوا ہے بات، جی وہ تمام زندہ رہنے والی چیزیں، اس لیے کہ وہ بنیادی باتیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سائیکالوجی کی یہ دریافت ہو گئی، عمرانیات کی یہ دریافت ہو گئی، یہ وہ میٹا فزیکل ایکسپیرینس سے آئی ہوئی دریافتیں ہیں جن کو زمانہ کا عقل شعور کا جو ارتقاء ہے وہ انہیں انفولڈ کرے گا۔ اسی لیے مولانا روم جو آج ری انٹرپریٹ ہو رہا ہے، بالکل تو ری انٹرپریٹیشن کی گنجائش ہوتی ہے تو ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، کیونکہ یہ کلام وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ تو۔ اچھا، اب مجھے ایک بات ان کی گفتگو سے یاد آ رہی جی کہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں شروع میں 2 باتیں کی۔ اس نے کہا ایک تو اسلام عمل کا مذہب ہے، دوسرا یہ صرف مذہب نہیں ہے، یہ کنٹینیوس سوشل موومنٹ ہے، تحریک کا نام جو مرتی کبھی نہیں، جاری رہتی۔ اچھا، یہ دونوں باتیں، اس سے پھر اس بات کو جوڑیے کہ ایک عبد القدوس گگوہی کا ذکر کیا اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہ وہ صوفی تھا، اس نے کہا جی میں خدا کے پاس جاتا میں تو کبھی واپس نہ آتا، اس سے زیادہ انسان کو اور کیا چاہیے کہ اللہ کی اتنی قربت نصیب ہو جائے، تو رسول اللہ واپس آئے۔ تو یہیں سے وہ جو عمرانی پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا، اقبال نے اسے ہائی لائٹ کرنے کے لیے بتایا کہ پیغمبر یہ کرتا ہے کہ معراج کے بعد مراجعت کرتا، اور مراجعت کر کے کہاں دیکھیں رسول اللہ کا وہ ایکسپیرینس کہ حقیقت ازلی اور ابدی کی اتنی قربت، اور اس کے بعد عرب کا پریمیٹیو کلچر جو قبائلی کلچر تھا اس میں انہوں نے تاریخ کو حرکت دی، اور وہ دی ہوئی حرکت جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلتی چلی گئی۔ یقیناً یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دور رسالت اور دور ما بعد رسالت میں فرق ہے۔ دور ما بعد رسالت میں وہ نتائج تو پیدا نہیں ہو سکتے جو رسول اللہ نے پیدا کر دیے، مگر دنیا سے بہتر نتائج پیدا کرتے رہیں گے ہم۔ ول ڈورانٹ جب یہ کہتا ہے کہ
کہ دنیا میں جتنی تہذیبیں بھی گزر چکی ہیں ان سب سے مسلمانوں نے ہیومنلی بہتر بیہیو کیا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ چاہے زمانہ بادشاہتوں کا ہو مسلمانوں کی سوسائٹی بہتر. واہ. کوئی وہ زمانہ اسلامی تعلیمات کی جھلک تو ہے. طرز حکومت کوئی بھی ہو. آپ دیکھیں یہ جمہوریت کا زمانہ جا رہا ہے نا، لیکن جمہوریت کا چیمپئن مسلمان سوسائٹیز میں جمہوریت نہیں آنے دیتا. بالکل صحیح بات. اس لیے اسے پتہ ہے کہ کسی زمانے کا کوئی بھی سسٹم جو ہے جب وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ اس سے اس کی ٹرمنگ بھی کرتے ہیں، اس کی ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں اور بہترین نتائج. آپ اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں نا اس تناظر میں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اچھا میں ایک کوشچن اگر آپ اجازت دیں. ذرا چھوٹا سا نقطہ ایک میرا رہ گیا. اب دیکھیں کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اچھائی اور برائی کا شعور ہم نے انسان کو وہبی طور پر عطا کیا. یہ جدل اندر جاری ہے انسان کے اور باہر بھی جاری ہے. تو اقبال جو ہے اسے نعت کا شعر بنا کر کیسے اس پروسیس کو کیسے بیان کرتا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی کیا. اچھا کیا الفاظ کا چناؤ اقبال کا کمال کا ہے. جب بولہبی کی بات ہوتی ہے تو شرار کی بات کر رہے ہیں، اور جب مصطفی تو پھر چراغ کی. ہمارے پاس کل ملا کے شاید 6 منٹ ہیں، تو 3 منٹ آپ کے لیے 3 منٹ. اقبال کا جو میرا کوشچن تھا وہ یقیناً یہ تھا کہ اقبال کا کلام تو ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا، کیونکہ اقبال نے تو خود ہی اپنے ایک شعر میں کہا کہ ایک تو یہی کہا کہ رسول خدا کے بغیر اگر کوئی چیز ہے تو میرا تو وہ دین ہی نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر قرآن کے علاوہ میرے کلام میں کچھ ہو تو میرا کلام قبول ہی نہ ہو. تو وہ تو ریلیونٹ یقیناً ہے. موجودہ دور میں جو مسلمانوں کی حرکت اور اس وقت جس بیداری اور عمل کی ضرورت ہے، اقبال کی کن پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے؟ وہ سوال میں نے بہت بڑا کر دیا ہے، لیکن آپ کے پاس 2-2.5 منٹ ہے اور پھر 2-2.5. جی خود ہی کو جی میں ایک لفظ میں جواب دے سکتا ہوں. خود ہی کو مطلب دوبارہ سے متعارف کروائیں، اپنے نوجوانوں کے سامنے رکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اقبال. دیکھیں نا اقبال نے اتنی محنت کی ہے، اپنی زندگی صرف کی ہے کہ یہ کیا کنسیپٹ ہے. یہ ایک فلسافیکل کنسیپٹ ہے، یہ ہمیں شاعرانہ بات نہیں ہے کہ خود ہی ہوتی ہے بندے کی، اس میں اس کا وہ میں جو ہے وہ خود ہی. اب آپ جب کسی سے پوچھتے ہیں ماہرین اقبال میں سے، تو کوئی بھی پچھلے 100 سال میں ایک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جو اگر خود جانتا ہے اس پہ اعتراض نہیں ہو رہا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن جب وہ بیان کرنے بیٹھتا ہے تو خود ادھر ادھر الجھ جاتا ہے اور یہ نہیں بتا پاتا ہے کہ خود ہی کیا ہے. سو نوجوان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ خود ہی کیا. میں ذرا اقبال کے الفاظ میں، اقبال نے دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں لٹرلی لکھا ہے کہ اگر خود ہی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میرا نظریہ خود ہی والا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ ایک کام کریں، سورہ اخلاص کو خود ہی پر فٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو وہ سمجھ آئے گی. اور پھر وہ اللہ احد، اللہ کی جگہ اب ہم خود ہی رکھیں گے تو خود ہی واحد احد ہے. لم یلد، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے. اچھا اس بات کو جب آپ فلسافیکلی ذرا ڈیپلی دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بات جو اس آیت میں آ رہی ہے اور اقبال کہہ رہے ہیں یہ میرا نظریہ یہ خود ہی ہے، تو کیا سائنس بھی، شعوری سائنس بھی، نیورو سائنس بھی، یا یہ سائنسز بھی کیا اس طرح کی کوئی بات کرتی ہیں، یا یہ پھر شاعرانہ خیال ہے، ایک متھ ہے؟ جواب یہ ہے اقبال کی ریلیونس کے حوالے سے آج کل میں جس بھی سٹیج پہ جا رہا ہوں پچھلے 2-3 سال سے میں یہ بات کر رہا ہوں. بس میں ختم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ یورپ تو پوری طرح خود ہی پہ متوجہ ہو چکا ہے، امریکہ تو پوری طرح آج کے تو پچھلے 25 سال میں سپیڈ سے میں آپ کو 10-12 نام تو ابھی گنوا سکتا ہوں. ڈونلڈ ہافمین، اسٹورٹ ہیمراف، راجر پینروز نوبل پرائز ونر، اینیکا ہیرس، ڈیوڈ چالمر جس نے خودی کا ہارڈ پرابلم آف کانشنس کا کوائن 95 میں ڈالی، 1995 میں. اب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 20 لوگ آ چکے ہیں جو خودی پہ وہاں کام کر رہے ہیں، اور جو اقبال نے سورہ اخلاص کے حوالے سے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ سمجھ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے. اور اس کے بعد میری بات ختم ہو جائے گی کہ انر کانشسنس میں جب آپ اپنے جھانکیں، کبھی بھی تنہائی میں یا کیسے بھی، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ دیر از اے کانسٹنٹ چینج آف دی اسٹیٹس آف مائنڈ. ابھی آپ غصے والے شخص ہیں، ابھی آپ غم والے شخص ہیں، ایک کانسٹنٹ کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک چینج ہے، اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو رہی ہے. لیکن ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہے جو آپ کو بچپن سے میسر ہے، ملی تھی، جب آپ 5 سال کے تھے وہ جاگ بھی گئی تھی اور آج تک آپ کے ساتھ چلی آ رہی ہے.
اور وہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے آپ کی سیلف، اس میں کوئی چینج نہیں آیا، اور وہ سالڈ ہے، وہ پچھلی اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے نہیں آئی، وہ اس کی اولاد نہیں ہے، وہ اگلی اسٹیٹ آف مائنڈ کو جنم نہیں دے رہی، وہ اس کی فادر نہیں ہے، اس کے جیسی اسٹیٹ آف مائنڈ کوئی اور اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہے، وہ ساری چینج ہونے والی ہے، وہ یونیک ہے۔ اب یہ چیزیں اگر آپ آج کے نوجوان کو اس وقت سمجھائیں جو بالکل بیگانہ ہو چکا ہے اپنی خودی سے، اور وہ اقبال والا جو پٹھانوں کے بارے میں اقبال نے کہا ہے، اے غافل افغان اپنی خودی پہچان، وہ اے غافل مسلمان اپنی خودی پہچان پہ لے جائیں تو شاید۔ سبحان اللہ۔ جی جی، ہمارے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں جی۔ آخری بات، میں یہ جو ابھی بات کر رہے تھے نا، ایک جیسے انہوں نے انفرادی خودی کی بات کی، اس طرح ایک بار اجتماعی خودی کی بات کرتا ہے کہ قوم کی بھی خودی ہوتی ہے، اسی خودی کی وہ یہ کہتا ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ ہماری پہچان دوسری اقوام سے مختلف ہے۔ یہ جو علامہ اقبال نے کہا، اس کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، تو ایک تو آپ دیکھیں اس کی پراپرٹی یہ ہے کہ یہ اپنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزے کی وجہ سے یہ شیٹر نہیں ہوتی، وہ اپنی وہ قائم رکھتی ہے پہچان۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس میں پاپائیت کبھی نہیں ہو سکتی، یہ اقبال بطور خاص کہتے ہیں کہ نہ اسلام میں کبھی پاپائیت تھی نہ ہو سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ایک بات آپ نے اور دیکھی کہ دنیا کی تہذیب سے مذہب جو کرسچینٹی کی صورت میں تھا وہ بے دخل ہو گیا اور وہ ذاتی مسئلہ بنا دیا کہ کتنے 100 سال ہو گئے، لیکن ملت اسلامیہ اپنا اجتماعی سروکار جو ہے اس سے دستکش ہونے کو تیار نہیں۔ بالکل صحیح۔ ابھی اس کی مثالیں ہم نے دے دیں، 20ویں صدی کے اینڈ پر ایرانی انقلاب، اور آج جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا کی باتیں کی جاتی ہیں، مہابیانیہ کی نفی کی جاتی ہے، وہ کس وجہ سے؟ سر کی بات کاٹ رہا ہوں کیونکہ سر کی ہی بات کرنے لگا ہوں۔ سر اکثر بتاتے ہیں کہ جو میرے ذہن سے بات نکل گئی، وہ یہی کہ آج جتنی بھی دنیا میں اشتراکیت کے زوال کے بعد مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے عالمی استعمار کے خلاف، اس سب میں مسلمان آگے آگے ہیں۔ ابھی غزہ دیکھ لیں، غزہ کی وہ سرنڈر نہیں کر رہے۔ بالکل صحیح بات۔ کیا یہ کربلا کا منظر نہیں ہے؟ لیکن وہ سرنڈر نہیں کر رہے۔ تو میں اقبال کی توسیع کے حوالے سے اپنا ایک شعر پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جو اسی سلسلے کا شعر ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ اقبال نے سمجھانا چاہا تھا نا، تو میں بھی اقبال کا ہی والا نتیجہ نکال کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم ہرائی ہیں، ہم ہرائی ہیں، زمانے کو خبر ہے، لیکن اپنے داناؤں کا دل اس پہ ٹھہرتا نہیں۔ بہت خوب، بہت خوب جناب پروفیسر جلیل علی صاحب، آپ نے جناب محمد ادریس آزاد صاحب، آپ نے اقبال کے حوالے سے اور نعتیہ کلام کے حوالے سے خوبصورت گفتگو کی، اور اقبال کا نعتیہ کلام ایسا ہے جو انسان کو فکر کی نئی منزلوں سے ضرور روشناس کرواتا ہے۔ گو جو اس کا سوتا ہے وہ وہی قرآن اور تعلیمات نبوی سے پھوٹتا ہے، لیکن ہر دم انسان کو تازہ کرتا ہے اور لمحے موجود میں زندہ رکھتے ہوئے عمل کی جانب راغب کرتا ہے۔ آپ کی گفتگو یقیناً نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہے، یقیناً ملت اسلامیہ ایک خواب سے بیدار ہو رہی ہے، عمل کی جانب راغب ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جو گلوبلائزیشن کا دور ہوگا، یقیناً یہ عمل کا دور ہوگا، اسلام کا دور ہوگا، اور ختمی مرتبت کے 1500 سالہ جشن سے توانائی لیتے ہوئے فکر کی دنیا میں اور عمل کی دنیا میں یقیناً مسلمان قوم یقیناً کامیاب ہوگی، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔